इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के अजीम नाम से आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस पाक चल रही थी, 100 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि इल्म को बंदों के सीनों से खींच ले, बल्कि इस तरह मामला होगा कि उलमा को उठा लिया जाएगा, उलमा को मौत दी जाएगी, तो उनके ज़रिए इल्म भी उठ जाएगा। हत्ता कि जब वो किसी आलिम को बाकी नहीं रखेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवाल किया जाएगा तो वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, बस फिर खुद भी गुमराह होंगे और कौम को भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए आप ये देखें, वाकई अब उलमा उठते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो फिर भी आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ उलमा जैसे गांव से आए कोई शहर में पढ़ने के लिए, फिर उस शहर में सेटल हो जाते हैं, वापस नहीं जाते हैं। लेकिन गाँवों के अंदर हालतें आप देखें, और मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं, कस्बे जो हैं, बाज़ औक़ात दूर दूर तक कोई आलिम दीन और मुफ्ती नहीं होता। वहाँ पे हाफिज़ होते हैं और आम कारी साहिबान होते हैं, वही मुफ्ती बने हुए हैं। पंचायतें कायम की हुई हैं, पंचायतों में जाहिल तरीन लोग भरे हुए हैं, और वो जैसा चाहते हैं लोगों के हक़ में फ़ैसला कर रहे होते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। ऐसी यूरोप कंट्रीज़ के अंदर हर जगह अच्छे उलमा नहीं हैं। मेरा ख़ुद बहुत राब्ता रहता है, मैं यूके वगैरह तो अक्सर जाते ही रहता हूँ, तो इल्म से दूरी बहुत ज़्यादा है। हर पीर साहब जो है वो अक्सर ऐसे ही होता है, हर एक से मुराद है अक्सर, वरना हर एक ऐसे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। लेकिन बहुत सारे पीर निज़ाम ऐसे हैं कि जो अपने मुत्तबईन को सिर्फ बस जिक्र में लगा लेंगे, और नात खानियों के अंदर या आप आस्थाने में आ जाएं और बस थोड़ा सा बैठें, बातें करें, कोई ख़त्म वगैरह पढ़ लें, इसके बाद चले जाएं। इल्म की तरवीज के लिए बाकायदा वो काम नहीं कर रहे हैं, जिससे फिर नतीजा निकलता है कि लोग जल्दी गुमराही को कबूल कर लेते हैं और अपने ईमान की बर्बादी का सामान करते हैं। इसलिए पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपको समझाया था कि कोशिश करें कि इल्म के फ़रोग़ के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, अपने पैसे को इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अफरादी क़ुव्वत फ़राहम करें, और जो लगातार काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट फ़राहम करें, ताकि अच्छे उलमा निकलें और हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़े, मुख्तलिफ़ जगहें कवर होती चली जाएँ और लोग बरह रास्त उन उलमा से इल्म हासिल कर सकें। वरना जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाहिलों को रहनुमा बनाया जाएगा, उनसे फतवे तलब किए जाएंगे, खुद भी हलाक होंगे, दूसरों को हलाक करेंगे। तो ये हलाक करेंगे, सरकार ने फरमाया, ये हलाकत मेरी तरफ भी तो मुतवज्जो हो सकती है, आपकी तरफ भी तो हो सकती है, उस सूरत में कि जब हम किसी जाहिल के हाथ पड़ जाएं, हमारी नस्लें किसी जाहिल के हाथ पड़ जाएं। कम अज़ कम देखें, ये तो है, हम जब मेहनत करेंगे कि हमने अपने हिस्से का काम तो कर दिया ना। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के अंदर हर जगह इल्म को पहुँचा दूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला जब बंदों से काम लेने पर आता है तो बहुत बड़ा काम भी ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे QTV से ही देख लें, मैं QTV के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरे लाखों की तादाद में मेरे ख्याल में बयान हो चुके होंगे, जिससे लोगों का फीडबैक आता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। कोशिश हमारी यही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि एट अ टाइम लाखों बल्कि बाज़ औक़ात करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं और इल्म सीख रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरह और बहुत सारे अफराद तैयार हों और वो लोगों को इल्म सिखाएं, अच्छे अंदाज से, मुस्बत अंदाज से, प्यारे अंदाज से, ताकि ये जहालत ख़त्म हो और इल्म का दौरा हो जाए। आप भी इस जिहाद में, जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद में शरीक हो जाएं और कोशिश करें कि जहालत का ख़ात्मा हो। जिस तरीके से आप ताउन कर सकते हैं करें, यह आप ही के हक़ में बेहतर है। मैदान महशर में इसका बदला आप खुद देखिएगा, जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये कुरान और हदीस का निचोड़ हम आपको सुना रहे हैं। इल्म के लिए कोशिश करें इस दौर में, और अपने पैसे को फजूल ज़ाया ना करें, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, जिसका कोई आगे दीन की बड़ी तरक्की के अंदर कोई किरदार नहीं है, वहाँ अपना पैसा ना लगाएं, वरना ज़ाया हो जाएगा आपका पैसा। वहाँ लगाएं जहाँ बड़ा सवाब जारिया हो, बड़ी दीन की खिदमत हो, बड़ी दीन को तक़वियत हासिल होने की उम्मीद बल्कि यकीन हो, वहाँ अपना पैसे खर्च करें। अगली हदीस की तरफ आते हैं। इसका बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कायम किया है, बाबू हल युजअलु लिन्निसाई यौमुन अला हिदतिन फिल इल्म।
اس بات کا باب کہ کیا خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جائے گا؟ یہ بہنوں کے لیے خاص طور پہ انہیں خوش ہونا چاہیے، بہنوں کو ان کے لیے حدیث پاک بہت اچھی ہے۔ ویسے سبھی حدیثیں ماشاءاللہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن بہنوں کے لیے خاص طور پہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں مرد آپ پر غالب آ گئے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا مرد غالب آ گئے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہفتے بھر تک آپ کے پاس رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ ہم عورتیں گھر کے کام کاج میں رہتی ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتی، با پردہ رہتی ہیں، تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ مرد حضرات آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مرد تو آپ سے فیض براہ راست حاصل کر رہے ہیں، ہم آپ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں، یعنی ہماری علم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، جس میں صرف آپ واعظ فرمائیں اور خواتین کا اجتماع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، جس دن میں آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان کو نصیحت کی اور ان کو کچھ اعمال کا حکم بھی دیا، اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس میں یہ ارشاد بھی تھا کہ تم میں سے جو بھی عورت اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی، الفاظ یہی ہیں کہ جو پہلے بھیج دے گی، یعنی اس کے 3 بچے پہلے فوت ہو جائیں گے۔ بیان سرکار نے ایسے ہی کیا، یہ نہیں ہے کہ گردن مروڑ کے ان کو مار دے گی اور پھر آگے بھیج دے گی، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے بچے 3 بچے اس کی نگاہوں کے سامنے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت دے گا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب، رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2، تو آپ نے فرمایا کہ اور 2 بھی۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے، ایک حدیث میں اس کے علاوہ ایک کا بھی ذکر ہے، لیکن ہم 2 تک پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ عورتوں نے اپنے جو جذبات تھے اس کا اظہار سرکار کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ مرد تو آپ پہ غالب آ گئے، ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، باعث برکت چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے کے سامنے مطالبہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا۔ یعنی اگر اس میں کوئی شکایت کا عنصر ہوتا یا منفی کوئی چیز آ رہی ہوتی، غلط چیز ہوتی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ تم مردوں کی شکایت کر رہی ہو، یا تم مردوں کے اوپر، مردوں کے معاملے میں تم شدت اور سختی سے کام لے رہی ہو، یا مردوں کو غلط ثابت کر رہی ہو۔ نہیں، بلکہ عورتوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، رسول اللہ ہم گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہمیں موقع ملتا نہیں آپ سے اکتساب فیض کا، مرد آپ کو گھیر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ شکوہ شکایت نہیں تھا، بلکہ اپنے جذبات کا ایک اظہار تھا اور اپنا ایک عذر پیش کرنا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں آپ سے کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم احساس محرومی کا سا شکار ہو رہی ہیں، تو آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہنیں بھی جو پیر حضرات ہیں، وہ اساتذہ ہیں، ان سے پردے میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ حصول علم کی قدر فرمائی، تحسین فرمائی، اور ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس تم گھروں میں رہو، تمہارے مرد حضرات آ رہے ہیں، میں ان کو سکھاؤں گا، وہ تمہیں سکھائیں گے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دلجوئی کی خاطر ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص معاملے کے لیے، کسی خاص نعمت اور برکت کے لیے، دین کی ترویج و ترقی کے لیے دن مخصوص کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے دارالعلوموں کے اندر آپ دیکھیں، یہ سال شروع اس دن سے ہوگا، اس دن ایگزام ہوں گے، اس دن سال اختتام پذیر ہوگا، اتنے سے اتنے تک یہ کتاب پڑھائی جائے گی، اتنے سے اتنے عرصے یہ کتاب پڑھائی جائے گی، مخصوص کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب سرکار نے ان کو بلایا اور ایک دن وعظ فرمایا تو علیحدہ عورتوں کا اجتماع قائم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین گھر سے نکلی بھی ہوں گی، ایک مقام پہ جمع ہوئی ہوں گی، اور سرکار نے ان کو واعظ و نصیحت فرمائی ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی مطلب اور بزرگ شخصیت ہیں، جیسے علماء ہوتے ہیں مساجد کے اندر،
اور عورتوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام ہے جہاں کہ وہ بیان یا تقریر سن سکتی ہیں، تو اس طرح عورتوں کا جمع ہو کر سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے۔ وہ بڑا پرامن دور تھا، یہ پرفتن دور ہے۔ بلکہ فتنے تو دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی تھا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی وہ جماعت سے آ کے نمازیں پڑھیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور عورتوں کے اندر بے راہ روی بڑھ گئی، ماحول تبدیل ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ تو عورتوں نے آ کر شکایت کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کچھ اور لوگوں نے آ کے شکایت کی۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر اس زمانے کی عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما لیتے تو آپ یہی حکم دیتے کہ ان عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دو۔ یعنی گویا کہ ہم نے کوئی سرکار کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ عین سرکار کی سوچ، آپ کی مزاج کے مطابق ہم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس دور میں فتنے نمودار ہو گئے تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ فتنہ ہے۔ اس لیے علماء نے کچھ قیودات بیان فرمائی ہیں کہ عورتیں ایسی محافل میں آ تو سکتی ہیں لیکن چند قیدوں کے ساتھ۔ مثلا نمبر 1، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے ماں باپ سے یا جو بھی ان کے کفیل ہے اس سے پوچھ کر آئیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت لینا واجب ہے۔ یہ میں باہر گیا تو مجھے وہاں بتایا کہ بعض اوقات یہ جو خصوصاً جو میلاد کے دن آتے ہیں 12ویں، اس میں عورتیں گھر سے نکل جاتی ہیں، جی ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں نعتیں پڑھنے، فلاں جگہ بیان کرنے، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے اور وہ بڑ بڑ کر رہا ہے، اور بہنیں گھوم رہی ہیں جی میلاد میں، ہم تو میلاد میں جا رہے ہیں۔ شوہر بھی بعض اوقات ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں، یار میلاد سے روکوں گا ایسا نہ ہو وبال آ جائے میرے اوپر، اور اگر بولے گا بھی تو یہ بولتی ہیں کہ تم نبی کے ذکر سے ہمیں روک رہے ہو، تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ شوہر ڈر جاتا، اچھا بھائی جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے بالکل، یہ اس طرح بلیک میلنگ کرنا بالکل غلط ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ روک سکتا ہے عورت کو کہ پہلے اپنے گھر کا کام کرو، انتظام کرو، اس کے بعد جانا، اور عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے گھر سے نکلیں۔ اگر وہ میلاد کے نام پر شوہر کی نافرمانی کر کے دل آزاری کر کے نکل گئیں اور پھر یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ انعام نازل فرمائے گا، ایک ڈھیلے کا انعام نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آگے ہم حدیثیں آپ کو سنائیں گے کہ عورت تو اگر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ الٹا گناہگار ہوگی، قدم قدم پہ گناہگار ہوں گی۔ اس لیے ایسی بہنیں جو شوہروں کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، نظر انداز کر کے اس طرح کی محافل میں شرکت کر کے وہاں پہ آپا اور باجی بن کے مرکزی حیثیتیں حاصل کر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم بہت بلندی درجات والا کام کر رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ بلکہ وہ کیا سوچ، عورتوں کو کیا سوچ دیتی ہوں گی، وہ کس منہ سے کہتی ہوں گی کہ جی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کا بڑا حق ہونا چاہیے۔ انہیں اپنا گھر یاد نہیں آتا کہ شوہر کو وہاں پہ بچے ان کے شوہر کے حوالے کر کے یہ نکل کھڑی ہوئی ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ کوئی بہن ہماری اس بات کا برا نہ مانے، لیکن سوچیں اور سمجھیں اور غور و تفکر کریں، شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر ان میرڈ ہیں تو اپنے جو بھی کفیل ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بڑے بھائی ہیں، ان سے پوچھ کے نکلیں۔ شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت لینا واجب ہے، وہ منع کرے تو روکیں گے۔ دوسرا، باپردہ نکلیں۔ تیسرا یہ کہ اگر شہر کے اندر ہی جانا ہے تو یا تو محرم ساتھ ہو یا پھر 2 3 4 امینہ عورتیں، پاک باز عورتیں ہوں جن کے ساتھ مل کر چلیں، کیونکہ اکیلی عورت کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عزت کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے، چور چکے ہوں، کوئی خدا نخواستہ کڈنیپنگ کا معاملہ ہو، اس قسم کا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا آوارہ گرد لڑکوں کی بھرمار ہے، عورت نکلے گی تو ہوٹنگ ہوگی، آوازیں کسی جائیں گی، جیسے چھوٹے علاقوں کے اندر ایسی ہوتا ہے، جاہل قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہاں پھر عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ پھر جہاں پر جائیں وہاں پر اجتماع کی غرض سے ہی جائیں، یہ نہیں کہ چلو جی فلاں بھی آئے گی فلاں بھی آئے گی تو وہاں چل کے ذرا بیٹھیں گے، جو بیان کرنے والے ہوں گے اپنا بیان کر رہے ہوں گے، ہم آپس میں ذرا معلوم کر لیں گے تو بہن تمہارے گھر میں کیا ہوا اور تمہارے گھر میں کیا ہوا، تمہارے گھر کون آیا تھا اور تم نے آج کیا پکایا تھا، اور غیبتیں اور چغلیاں کرنی ہیں تو اس سے بہتر اپنے گھر پر ہی رہیں۔ تو اس لیے وہاں پر جا کے اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ رہیں، مقصد سے ہٹیں نہیں بالکل، تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے، اجازت کے ساتھ نکلیں، باپردہ نکلیں، محرم کے ساتھ یا امینہ عورتوں کے ساتھ نکلیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ جب پہنچیں وہاں پر تو جس مقصد کے لیے آئیں صرف وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، اور مقصد پورا ہو جائے تو فوراً اپنے گھر کو واپس آئیں۔
تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ پھر سختی سے منع ہوگا اپنے گھر کے اندر وہ کوئی علم سیکھیں، کسی اور طریقے سے علم کی ترویج کے لیے کوشش کریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال عورتوں کو ایک دن بلایا اور ان کو واضح نصیحت فرمائی، جس میں ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی کہ جس بہن کے 3 بچے ہوں اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو جائیں تو وہ اس عورت کو جہنم میں نہیں لے جانے دیں گے، بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا 2 ہوں تو فرمایا 2 بھی، ایک روایت میں 1 کا ذکر بھی ہے، اور اس سے مراد ہے ایسا نابالغ بچہ، پہلی بات تو یہ ہے، اور کم از کم اتنا بچہ ہو کہ اس کے اعضاء بن چکے ہوں۔ اب اگر وہ مر جاتا ہے پیٹ میں ہی، اعضاء چاہے زندگی نہیں تھی اعضاء بن گئے تھے، چوتھے مہینے میں اعضاء بن جاتے ہیں، تو اگر چوتھے مہینے تک تقریباً وہ زندہ رہا تو پھر یہ انعام ہے والدین کو کہ یہ بچہ بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور ان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ لیکن اس سے وہی والدین مراد ہوں گے کہ جنہوں نے اس بچے کے مرنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو، رونا پیٹنا بہت زیادہ اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، اعتراض کرنا، ایسا کچھ نہ کیا ہو۔ اگر کیا ہے تو توبہ کر لیں، پھر بھی انشاءاللہ فضیلت مل جائے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن یہ حقیقتاً ان والدین کے لیے ہے جو صبر و تحمل کے پہاڑ بنے، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے دیا تھا نا، تیری امانت تھی تو نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے ایسی مصیبت کے وقت میں اپنے اللہ کے ساتھ رہے انسان اور اپنے اللہ سے راضی رہے۔ ہمیں جب مل رہا ہوتا ہے نا، سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہی ہے، نوٹ آ رہے ہیں، گھر بن رہا ہے، کار بن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو بڑا پیارا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتا ہے، لاس ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، 2 منٹ میں آنکھیں بدل لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اور زبانیں اعتراض دراز کرتے ہیں، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آ گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ظلم تو نے ہم پہ ہی کرنا تھا، کیا مل گیا تجھے ہم سے بچہ چھین کے۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ باتیں یہ بہنیں کرتی ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ بچہ تو گیا گیا، ایمان بھی ساتھ میں گیا۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اور اس میں بڑا قصوروار میں کہتا ہوں گھر کا سرپرست ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو علم دین سے بالکل دور رکھتا ہے، نہ انہیں صبر و تحمل کی آہستہ تعلیم دیتا ہے، نہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، نہ ان کو علم سکھاتا ہے، جاہل رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو جب ان پہ اچانک افتاد آتی ہے تو پھر جہالت کچھ نہ کچھ تو کروائے گی۔ تو اگر یہ عورتیں کافر ہوں گی تو یہ گھر کا جو فرد ہے یہ بھی نہیں بچے گا، اس کے اوپر بھی ایک وبال ہوگا اگر اس نے اپنے گھر والوں کو علم نہیں سکھایا تھا اور اس جہالت کی وجہ سے گھر والے اس کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، تو یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ علم سکھائیں اور گھر والوں کی اچھے انداز سے تربیت کریں تاکہ اس قسم کے موقع پر وہ پھسل نہ جائیں۔ تو جن بہنوں کے بچے فوت ہوئے ہیں وہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں آپ کا بچہ آپ کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے اور آپ کے حق میں آپ کے بچے کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تبصرہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ